ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान-3 मिशन को नए भारत की रूह और जज्बे की अलामत दिया करार। मन की बात प्रोग्राम में खवातीन की क़यादत में तरक्की पर दिया जोर। वादी में G20 इजलास के बाद सयाहों की तादाद में हो रहा है जबरदस्त इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माउंट नून और माउंट कुन की चोटियों पर चढ़कर एक तारीख रकम करने के लिए एक्सपीडिशन टीम की हिम्मत, अज़म और कामयाबी की सताइश। और मरकजी हुकूमत के मुताबिक भारतीय मईशत 10 बेहतरीन मईशतों में मजबूती के साथ शामिल। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान-3 मिशन नए भारत की रूह और जज्बे की अलामत बन गया है, जो किसी भी हालत में कामयाबी चाहता है और ये भी जानता है कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए। उन्होंने आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के ख्वाब बड़े हैं और इसीलिए बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खवातीन की क़यादत में तरक्की पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिशन चंद्रयान खवातीन की ताकत की जीती जागती मिसाल है, क्योंकि बहुत सी खवातीन साइंसदान और इंजीनियर इस मिशन से बराह रास्त जुड़ी हुई हैं। 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने यह साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही हैं। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही हैं। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ग्रुप 20 के रहनुमाओं की छोटी मीटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो अगले महीने की 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में होगी। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि 40 मुल्कों के सरबराह और कई आलमी तंजीमों के नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे और ग्रुप 20 की छोटी मीटिंग की तारीख में यह सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्रुप 20 को और ज्यादा शमूलियत वाला बनाया है, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन भी इसमें शामिल हो गई है और अब अफ्रीका के अवाम की आवाज दुनिया तक पहुंच रही है। भारत की G20 सदारत को अवामी सदारत करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवामी शिरकत का जज्बा सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मुनक्किद होने वाली तकरीबात से 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोग वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मुनक्किदा G20 इजलास के बाद सयाहों की तादाद में जबरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। उन्होंने तमाम हमवतनों पर जोर दिया कि वो G20 सरबराही इजलास को कामयाब बनाने के लिए यकजा हों। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा कि आइए मिलकर G20 के सम्मेलन को सफल बनाएं, देश का मान बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की नौजवान नस्ल की सलाहियतों और खेलों में नौजवानों की कामयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन में आलमी यूनिवर्सिटी खेलों में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। भारत ने वहां सोने के 11 तमगे समेत मजमूई तौर पर 26 तमगे जीते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अहले वतन की इज्तिमाई कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान में बदल दिया है।
نریندر مودی نے میری ماٹی میرا دیش مہم کے بارے میں کہا کہ اگلے مہینے ملک کے ہر گاؤں کے ہر گھر میں مٹی کو جمع کیا جائے گا اور اسے ہزاروں امرت کلش میں دل لایا جائے گا جہاں اس مٹی سے امرت واٹیکا بنائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سنسکرت کے عالمی دن اور رکشا بندھن کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی اور ان کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ووکل فار لوکل کے اصول کو نہ بھولا جائے۔ وزیر اعظم نے عوام سے تلقین کی کہ مقدس جگہوں اور ان کے آس پاس صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان اب ایک قابل اعتماد اور مؤثر عالمی سپلائی چین پارٹنر ہے۔ آج نئی دلی میں B20 سمٹ انڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وبائی امراض کے دوران سپلائی چین کے مسائل کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ وبائی مرض کے دوران جب دنیا کو دوائیوں کی ضرورت تھی تو ہندوستان نے دنیا کی فارمیسی کے طور پر 150 سے زیادہ ممالک کو جان بچانے والی دوائیاں فراہم کی۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ہمیں بڑی حد تک باہمی اعتماد پیدا کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہے جو اس وبائی مرض کے دوران متاثر ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈسٹری 4.0 کے وقت ہندوستان ڈیجیٹل انقلاب کا چہرہ بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاروبار صلاحیتوں کو خوشحالی میں، رکاوٹوں کو مواقع میں اور خواہشات کو کامیابی میں بدل سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بھارت نے 2024 میں G20 کی میزبانی کے لیے B20 کی صدارت برازیل کو سونپ دی ہے۔ B20 انڈیا کے چیئرمین چندر شیکھرن نے کہا کہ بھارت کی B20 صدارت اپنی G20 صدارت کے تحت واسودھیوا کٹمبکم، ایک زمین ایک خاندان ایک مستقبل کے موضوع کے تحت کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں 55 ممالک کے 1500 عالمی کاروباری مندوبین اور ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ چندر شیکھرن نے کہا کہ اس مدت کے دوران ہم نے 9 اہم موضوعات پر کام کیا جن میں خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا، مصنوعی ذہانت کی دنیا کی طرف منتقلی، عالمی لچکدار سپلائی چین کی تعمیر اور عالمی اقتصادی بحالی کے لیے مالی اعانت شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی B20 کی صدارت کو گزشتہ 9 مہینوں کے دوران 54 پالیسی سفارشات تیار کرنے میں اس کی مؤثر عمل، مشغولیت اور اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے تسلیم کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس پہلگام کے زیر اہتمام ماؤنٹین ایکسپیڈیشن نونکن کی پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ راج بھون میں ایکسپیڈیشن ٹیم کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے ماؤنٹ نون اور ماؤنٹ کن کی جڑواں چوٹیوں پر چڑھ کر ایک تاریخ رقم کرنے کے لیے ان کی ہمت، عزم اور کامیابی کی ستائش کی۔ منوج سنہا نے کہا کہ کرنل ہیم چندر سنگھ کی قیادت میں اس مہم میں بہت سے ریکارڈ بنائے ہیں اور یہ تمام قوم پیمائی برادری، جموں کشمیر اور پوری قوم کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہم جوئی کی مثالی ہمت اور لگن نوجوان نسل میں نئے چیلنجز، نئے مواقعوں سے نمٹنے اور قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنے کا اعتماد پیدا کرے گی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مشاہدہ کیا کہ یہ مہم مادر وطن کی حفاظت، لوگوں کے مفادات کے تحفظ اور سب کے لیے امن اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے فوج کے عزم کی بھی علامت ہے۔ انہوں نے جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس پہلگام اور کوہ پیماؤں کو ان کی مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راج رائے بھٹناگر نے سری نگر میں آج عالمی ہندی سیکریٹریٹ میں منعقدہ تیسرے ایکسیلنس ان ایجوکیشن ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کیا۔ اس تقریب کی صدارت موریشس کے صدر پرتھوی راج سنگھ روپن نے کی۔ موریشس کے نائب وزیر اعظم لیلا دیوی ڈوکون اور موریشس کے مالیاتی خدمات اور گڈ گورننس کے وزیر مہین کمار سیرتون نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشیر بھٹناگر نے قومی تعلیمی پالیسی اور جموں و کشمیر UT کے اسکول ایجوکیشن کی طرف سے دنیا بھر کے معزز سامعین اور ماہرین تعلیم کے لیے شروع کیے گئے اقدامات پر تفصیلی گفتگو اور پریزنٹیشن دی۔ تقریب کے دوران مشیر کو جمہوریہ موریشس کے صدر نے ملک اور عوامی خدمت کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی اور تعلیم کے میدان میں قابل ذکر شراکت کے لیے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔ اس تقریب کا مقصد تعلیم میں تعاون اور اختراع کی اہمیت کو سمجھنا، نیز ماہر تعلیم اور پالیسی سازوں کو متحد کرنا تھا۔ مرکزی وزارت تعلیم کی طرف سے سال 2023 کے لیے بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ ہر سال 5 ستمبر کو ٹیچرز ڈے کے موقع پر ان اساتذہ کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے تعلیمی میدان میں بے لوث اور نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہو۔ یہ ایوارڈ ایک شفاف سلیکشن عمل کے بعد عطا کیے جاتے ہیں۔ اس سال جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ریاض احمد شیخ کو بھی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جو گورنمنٹ مڈل اسکول پوشناری چترگل اننت ناگ میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہمارے نمائندے تصدق رشید نے ریاض احمد کے ساتھ بات کی تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا۔
یہ بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ میرے لیے ہے، اور جس ایریا میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے وہاں چونکہ گرل ایجوکیشن پہ اتنا فوکس نہیں تھا، تو میں نے ان کے مائنڈ سیٹ اپ، ان کے پیرنٹس کو اس ایجوکیشن تئی ایک انوائرمنٹ اس طریقے سے کرایا ہے، وہ نہ صرف بچوں کو ایجوکیشن تئی بلکہ کو کریکولر ایکٹیویٹی کے لیے پچھلے 5 سالوں سے وہ گلمرگ سنو سکی کے لیے جاتے ہیں، تو ہر کوئی جو ایکٹیویٹی ہے تو اس میں میرے بچے فرنٹ، اور خاص کر میرا اسکول جو ہے ڈسٹرکٹ میں ایز اے ماڈل اسکول، سے میں پتہ ہے گورنمنٹ اسکول میں اس لیول کے گھرانے سے بچے آتے ہیں، تو اگر ایک درد آئی ہو تو بالکل وہ اس دنیا میں بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی بالکل کامیاب اور کامران ہوگا۔ پولیس نے AW گرمیت سنگھ کی گمشدگی کے کیس کی چھان بین کے لیے DSP ہیڈ کوارٹر بارامولہ کی قیادت میں ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ بارامولہ پولیس نے ایک وسیع تلاشی کارروائی بھی شروع کی ہے، جس میں SDRF، ڈاگ اسکواڈ اور ڈرون نگرانی شامل ہے، تاکہ کسی بھی ممکنہ سراغ تک پہنچا جا سکے۔ پولیس نے لوگوں سے استدعا کی ہے کہ گرمیت سنگھ کو تلاش کرنے میں ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کریں۔ JKEDI کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے آج کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقے مسل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے آرمی گڈول اسکول کلاروس اور دپال ہائی اسکول کے طالب علموں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اس دورے کا مقصد دور دراز اور پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کو کارخانہ داری اور صلاحیت سازی کے تئیں حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ باغبانی اور زراعت کے شعبوں میں وسیع امکانات کو دیکھتے ہوئے جموں و کشمیر میں ان کی پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد پلوامہ کو ایک بڑے اقتصادی مرکز کے طور پر ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ وہ آج پلوامہ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ PDF کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے بڑگام ضلع کے پکھرپورہ میں منائے جانے والے حضرت سلطان علی عالمی بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں سبھی مناسب انتظامات کرنے کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے پکھرپورہ اور اس سے ملکہ علاقوں میں بلا خلل بجلی و پانی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ زیارت گاہ کی طرف جانے والی سڑکوں کی ضروری مرمت کرنے کے لیے کہا ہے۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی سطح پر اپنی لچک اور ترقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 بہترین معیشتوں میں مضبوطی کے ساتھ شامل ہے۔ حکومت نے 2023 میں بھارت کی سالانہ مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح ترقی کا موازنہ امریکہ اور چین اور دیگر اعلیٰ ترین معیشتوں کے ساتھ کرتے ہوئے ایک گراف جاری کیا ہے۔ اس گراف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت 5.9% سالانہ مجموعی گھریلو پیداوار کی ترقی کے اعتبار سے سر فہرست ہے، جس کے بعد 5.20% کے ساتھ چین، 1.60% کے ساتھ امریکہ، 1.50% کے ساتھ کینیڈا اور 1.30% کے ساتھ جاپان ہے۔ خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ نے کہا ہے کہ آدتیہ L1 سیٹلائٹ تیار ہے اور سری ہری کوٹا پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی لانچنگ ستمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے اور حتمی تاریخ کا اعلان اگلے 2 دنوں میں کیا جائے گا۔ اننت پورم میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرو کے چیئرمین نے کہا کہ آدتیہ L1 سورج کا مطالعہ کرنے والا خلا پر مبنی بھارت کا پہلا سیارچہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مختلف سیاروں پر مشن بھیجنے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اور خلائی تحقیق کی تنظیم کا مقصد خلائی شعبے کی توسیع کے ذریعے ملک کی مجموعی ترقی میں اضافہ کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی۔